वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म चंदा के बेस्तर दानी तरतु अमल नेस नादानी न मुहक्किक बुअद न दानिशमंद चार पाए गुरु किताबे चंद। शेख सादी शिराज़ी का ये शेर है कि इल्म तुम कितना भी सीख लो, अगर अमल तुम में नहीं है तो ये जहालत ही है। इल्म अमल नहीं है तो जहालत ही है, नादानी ही है। न मुहक्किक बुअद न दानिशमंद, इल्म से न तुम मुहक्किक हो सकते हो और न अक्ल वाले हो सकते हो। अगर तुम्हारे पास में अमल नहीं है तो इल्म ऐसा ही है जैसे एक जानवर के ऊपर सामान रखा जाए। एक जानवर के ऊपर क्या है? सामान रखा जाए। तो अगर इल्म सीख करके उस पर अमल न किया जाए तो उसकी मिसाल जानवर की सी है कि जानवर बोझ लेके जाता है, गधे के ऊपर बोझ रख दिया जाए किताबों का, तो कितनी किताबें उठा ले जाएगा गधा? आप बोले एक गधे के ऊपर अपने किताबें रखें तो कितनी किताबें एक गधा उठा सकता है? कितनी उठा सकता है? कितनी किलो? बोलो ना। हाँ? कितना कितना उठाएगा एक गधा? नो, एक गधा बहुत उठाता है। वो तकरीबन 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, वो एक क्विंटल तक 100 किलो तक भी उठा सकता है। समझ रहे हैं? मगर किताबें उठाने की वजह से क्या गधा आलिम बन जाएगा? क्यों? उसके पास है ना किताबें, इतनी सब उठा के चल रहा है ना, बिकॉज वो समझता नहीं है, उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता है, वो समझ भी नहीं सकता है। तो वज़न उठाने से कोई आदमी मुहक्किक और दानिशमंद नहीं बन सकता है। मुहक्किक और दानिशमंद उसी वक्त बन सकता है जबकि जो नॉलेज हम ले रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझा जाए और उसके बाद उस इल्म का ताल्लुक़ अगर अमल के साथ में है तो उसको अमल में भी लाया जाए, उसको अमल में भी लाया जाए। आपने 10 सुन्नतें पढ़ी मगर 10 में से एक पर भी अमल नहीं करेंगे तो सुन्नत पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या हुआ? कुछ हुआ कि भाई प्रॉफिट ने कहा कपड़े ऐसे पहनना, चप्पल यूँ पहनना, सर में तेल यूँ लगाना, वज़ू में इतनी इतनी सुन्नतों की रियायत करना, सब हमने सीख लिया। मगर जब हम अमल करते हैं तो सब अपनी चॉइस पे करते हैं, प्रॉफिट के कहने पे कुछ भी नहीं करते हैं। तो जो मैंने 10 सुन्नतें सीखी हैं उसके सीखने से मुझे हासिल क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो शेख सादी यही फरमाते हैं कि ये बोझ की तरह से है कि आदमी से बोझ उठा रहा है उसके पास में नॉलेज का, लेकिन जब अमल नहीं है तो कुछ नहीं बन सकता, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। जैसे गधे के ऊपर सामान रखा जाए, किताबें भी अगर रखी जाए तो उसकी वजह से उसको आलिम नहीं कह सकते। तो इल्म सीखना फ़र्ज़ है, ज़रूरत का इल्म सीखना फ़र्ज़ है। ज़रूरत से ज़्यादा तमाम मुसलमानों की ज़रूरतों की रियायत करते हुए इल्म सीखना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। बस्ती में चंद लोग सीख ले जाएं, औरतों में चंद औरतें सीख ली जाएं कि औरतों की सारी ज़रूरतों की तकमील वो मसाइल शरइया से करेंगी, तो ये फ़र्ज़ इल्म है। लेकिन फ़र्ज़ किफ़ाया सम करेंगे तो दूसरों के ऊपर से ज़िम्मेदारी साक़ित हो जाती है और उन दूसरों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि जिनको नहीं आता है उनको वो सिखाने की कोशिश करें। लेकिन अपनी ज़रूरत का जो कुछ है, अपनी ज़रूरत का जो कुछ है उसके ऊपर उसको सीखना और अमल में लाना, ये सब हम लोगों के लिए क्या है? फ़र्ज़
عین کیا ہے؟ فرض عین اور فرض کفایہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ بولیں فرض عین اور فرض کفایہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی جس کو آتا وہ بولے فرض عین فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ وہ ساکت ہو جائے گا. اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو جا کر کے سکھائیں یا وہ جو آئیں ان کو ہم سکھائیں گے پھر اپنے علم کو چھپائیں گے نہیں. قرآن پاک میں بھی ایسے ہی کہا گیا ہے کہ وما کان المؤمنون 11ویں سپارے کے اندر چوتھے رکوع کے اندر یہ آیت ہے. اس میں یہی ہے کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ بستی میں سے تمام لوگ علم سیکھنے نہیں جائیں گے, چند لوگ جائیں گے اور وہ سیکھ کر کے آئیں گے. تو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ جب وہ واپس آئیں گے تو اپنی قوم کو وہ اللہ سے ڈرائیں گے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ ڈرنے والے بن جائیں. آیا سمجھ میں؟ تو یہی کہا سب نہیں جائیں گے, چند لوگ جائیں, وہ سیکھ کر آ کر اپنی بستی والوں کو سکھائیں گے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے اور اپنی ضرورت کے سارے مسائل کو سیکھنا یہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرض زور سے فرض عین ہے. تو تم لوگ دو کام کر رہے ہو. کتنے کام کر رہے ہو؟ ایک ساتھ میں دو کام ہم کر رہے ہیں. فرض عین بھی پورا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کا بھی نالج حاصل کر رہے ہیں اور ضرورت سے اوور بھی کر رہے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے. تو ایک ساتھ میں دو فرض کا ثواب ہم لوگوں کو ملے گا. فرض عین کا بھی ملے گا اور فرض کفایہ کا بھی ملے گا. بولو کس کون کون سا ثواب ملے گا؟ زور سے. تو تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تم کو ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ ایک ساتھ میں تم کتنے فرض پر عمل کر رہی ہو؟ دو فرض پر. کہ ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سیکھ رہے ہیں تاکہ وار چل کے جن کو نہیں آتا ہے ان کی ضرورت کو بھی ہم اس مسائل کے ذریعے سے پورا کریں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہ جو تم میں ایمان والے ہیں ان کو بھی اللہ بلند فرماتا ہے اور تم میں جو علم والے ہیں ان کو اللہ درجوں بلند فرماتا ہے. کتنے درجوں بلند فرماتا ہے. تو علم سیکھنے سے آدمی کے درجے بہت بلند ہو جاتے ہیں. بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرما کہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں, چاہے وہ عالم ہو چاہے عالمہ ہو. نبی کا وارث کون بنتا ہے؟ زور سے. نبی کا وارث کون بنتا ہے؟ زیادہ علم سیکھنے والے. صرف ضرورت کا نہیں, ضرورت سے زیادہ سیکھے تو ان کو عالم کہا جاتا. ہر سیکھنے والے کو عالم بولتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو جتنے مکتب میں پڑھ رہے ان سب کو بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ عالم و عالمات بولتے. حالانکہ وہاں سے پورا نصاب بھی پڑھ کے کوئی نکل جائے تو ان کو کوئی عالم و عالمات نہیں کہتا ہے, بلکہ ان کو صرف اتنے کہتا ہے کہ چلو ماشاء اللہ اس نے سیکھ لیا اپنی ضرورت کا. کوئی ٹائٹل نہیں ملتا. ٹائٹل کن کو ملتا ہے؟ جو ضرورت سے زیادہ نصاب کے ساتھ میں حاصل کرتا ہے تو اس کو اپنے ایک ٹائٹل دے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور وہ ٹائٹل کون سا ہے؟ عالم مرد کے لیے اور عالمہ عورتوں کے لیے. تو بڑا نصاب پڑھ کے کوئی نکلتا ہے تو سب سے پہلے تو دنیا اب تم کو جاہل نہیں کہتی ہے. کہ عالم کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے جاننے والا, یعنی جاہل نہیں. جاہل اپوزٹ ہے. جاہلوں میں سے آپ کو نکال دیا اور اٹھا کر کے آپ کو کس میں شامل کر دیا؟ زور سے. پہلا فائدہ تو یہی ملا. درجوں بلند ہونے میں پہلا فائدہ تو ہم کو یہی ملا کہ اگر صرف مکتب میں ہم پڑھتے تو پڑھائی تو ہو جاتی مگر ٹائٹل کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اس نصاب کی تعلیم میں آ کر کے ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلا ٹائٹل ہمارے ساتھ کس کا آئے گا؟ عالم و عالمہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پہلا درجہ ہے کہ جس میں تم کو جاہلوں سے نکال دیا اللہ نے
اور تم کو شامل کس میں فرما دیا؟ عالموں میں۔ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ جاہلوں سے مجھے نکال دیا اور مجھے بڑی فضیلت والی جگہ پر لا کر کے رکھ کے مجھے یہ کہا کہ اب اس کو جاہل مت کہنا، اس سے پہلے جاہل تھا لیکن اس نے نصاب کی تعلیم حاصل کی ہے، لہٰذا آج کے بعد میں وہ عالم اور عالمہ ہے، اب جاہل کا ٹائٹل اس کے ساتھ میں لگایا۔ تو اللہ کا فضل ہوا نا، بہت بڑا فضل ہوا۔ کیسا فضل ہوا کہ مجھ کو جاہلوں میں سے نکال کر کے کہاں لا کے بٹھا دیا؟ عالموں میں لا کے بٹھا دیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فضیلت العالم علی العابد کا فضیلتی علی ادناکم۔ اب تو ابھی تو ٹائٹل ہے یہ کہ بھئی تم کو جاہل سے نکالا اور عالم کے جانب بٹھا دیا کہ تم ادھر نہیں ہو، تم ادھر آ گئے ہو، تم پسندیدہ لوگوں میں چلے گئے ہو، تمہارا ٹائٹل ہم نے بدل دیا ہے۔ یہ ایک فضیلت۔ اور دوسری فضیلت کہ اگر تم کو ادھر سے نکال کر کے ہم نے تم کو ادھر بٹھا دیا ہے اور ایک ٹائٹل اگر ہم نے تم کو دیا ہے تو تم جانتے ہو یہ ٹائٹل کتنا بڑا ہے۔ تو ٹائٹل ملنا بھی فضل ہے، مگر ٹائٹل کتنا بڑا ہے اس کو جاننا اس سے بڑا فضل ہے کہ ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کو کہاں سے کہاں اٹھا کر کے رکھ دیا گیا ہے، کتنا ہم کو بلند کر دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور نے ایک تو ٹائٹل تم کو دیا، یہاں سے نکال کے یہاں بٹھایا، چلو مجھے ٹائٹل مل گیا، اب کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا، مجھے عالم اور عالمہ کہا جائے گا۔ کوئی منع کرے گا تو میں اپنے کاغذ کو لے جا کر کے، اپنی سند کو لے جا کر کے، اپنے سرٹیفکیٹ کو لے جا کر کے ان کے سامنے رکھوں گا، دیکھ لو یہ ہم کو سرٹیفکیٹ علماء کی طرف سے ملا ہے، ہم معمولی نہیں ہے، ہم کو ادھر سے نکال کر کے ادھر رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس میں سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے کہ ہم کو ادھر ہی رکھا جائے گا، اب اٹھا کر کے تم ادھر نہیں رکھ سکتے ہو، ہے نا؟ تو سرٹیفکیٹ بھی ہم نے تم کو دیا تاکہ تم بتا سکو کہ ہم ادھر سے نکل گئے، ادھر بیٹھ گئے ہیں، ہمارے پاس میں پروف بھی موجود ہے۔ اب یہ ٹائٹل کتنا بڑا ہے، جب ایک انسان کی سمجھ میں یہ لفظ آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک کوئی چیز ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں یا اس کی وقت اور حیثیت ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اس کو لینے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی خواہش بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم میں سے ہر ایک کو ایک گلاس کا انعام دے دیا جائے گا تو تم کو کوئی شوق پیدا ہوگا؟ کیوں؟ اس گلاس کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ بیکار، آرڈینری، کوئی قیمت نہیں، بس وہ پانی پینے کے کام میں آتا ہے، کانچ کا بھی گرے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں یہ کہوں کہ تم کام کرو گے تو میں تم کو گلاس ہے وہ انعام میں دوں گا تو آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا بیوقوفی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم اتنا بڑا کام کریں گے اور انعام میں کیا ملے گی، اتنا سا گلاس ملے گا؟ تو آپ کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اگر کسی چیز کو بطور ٹائٹل کے پیش کیا جائے، بطور انعام کے پیش کیا جائے تو یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ انعام کتنا قیمتی ہے تاکہ تم کو پتہ چلے کہ اس کو حاصل کرنا ہی ہے، چاہے اس کے پیچھے مجھے کتنی بھی محنت کرنی پڑے میں کر لوں گی، لیکن اس انعام کو تو میں حاصل کر کے زور سے حاصل کر کے آپ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے کہ آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ اب تم سنوں گکون بیٹھے رہے گو تو میں بولتا رہو، تم سنتے رہو، پتہ ہی نہیں کہ تمہاری سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ اس لیے اچھا بولنا یہی ہوتا ہے کہ میں بولوں تو اس کے جواب میں تم بھی ہمارے ساتھ میں بولو تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ہم دونوں مل کے بات کر رہے ہیں اور گفتگو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ سر کے اوپر سے نہیں جا رہی ہے بلکہ تمہارے کنٹرول ہی میں آ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹائٹل تو ملا، بہت اچھا ٹائٹل ہے۔ کون سا ٹائٹل؟ عالم اور تم سے عالم بولو گے تو تم نکل جاؤ، اس لیے کہ عالم میل ہے اور عالمہ فیمیل ہے۔ تم بولو کہ عالم کا ٹائٹل تو صرف مرد ہی اندر جائیں گے، عورتیں نہیں آئیں گی۔ اسلام نے اس چیز میں مرد و عورت میں فرق نہیں کیا ہے۔ ایک مرد اگر عالم بن سکتا ہے تو اسلام نے تمہیں بھی فری کیا ہے، ہاں تم بھی عالمہ بن سکتی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد آگے نکل جائیں اور عورتیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تو برابری کہا گیا ہے کہ بھائی یہ تو رسول کا انعام ہے، اب وہ تمہارے اوپر ہے
تمہاری بساط کتنی ہے، تم کتنا لے سکتے ہو، تم کتنی محنت کر سکتے ہو، جتنا تم لے سکو گے اتنا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک مرد کم لے سکے، نیچے رہ جائے، اور ایک عورت زیادہ لے لے اور مردوں سے بھی آگے نکل جائے، مردوں سے بھی آگے۔ سبحان اللہ، تم بولی بھی، میں تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، تو تم کو کیا بولنا چاہیے؟ زور سے سبحان اللہ بولیں گے کہ تو ہمارے فائدے کی بات ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ عورت عالمہ کا ٹائٹل نہیں حاصل کر سکتی ہے، اور مردوں سے اوپر بھی جا سکتی ہے، مردوں سے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ کیسے جا سکتی ہے؟ اگر مردوں سے زیادہ ہم سیکھ لیں، مردوں سے اوپر ہو جائیں گے، مردوں سے اوپر ہو جائیں گے تو بڑا ٹائٹل ہمارے پاس میں آ جائے گا۔ تو اسلام نے وراثت کے معاملے میں مردوں کو خاص نہیں کیا، یہ رسول کی وراثت ہے۔ تمہارے ماں باپ کی وراثت میں تو اللہ نے حصہ مقرر کیا کہ مرد کو اتنا ملے، لڑکی کو اتنا ملے، مرد کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو اس کا آدھا ملتا ہے۔ وراثت میں تو ایسا رکھا، تو لڑکی کو آلویز کم ملے گا، لڑکے کو آلویز زیادہ ملے گا، اس لیے کہ اس کو گھر بھی چلانا ہے، اور لڑکیوں کو گھر نہیں چلانا ہے، اس کا ہسبینڈ ہی چلائے گا، ان کو تو صرف ساتھ میں ہی رہنا ہے۔ تو تم کو پیسوں کی ضرورت ہے نہیں ہے نا؟ تو اللہ نے تمہارا حصہ آدھا رکھا، ادھر تو ڈبل ضرورت ہے، وہاں بیوی بھی مانگے گی، بچے بھی مانگیں گے، ماں باپ بھی مانگیں گے، سب کا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو ادھر حصہ زیادہ دے دو، اس کو سب کا کرنا ہے۔ لڑکیوں کو تو ہم نے ماں باپ کے گھر ہے تو باپ کے حوالے رکھا، اور شادی ہو جائے گی تو ہسبینڈ کے حوالے رکھا، تو ان کو پیسے کیا کرنے ہیں، اس لیے کہا کہ چلو اس کو تو تھوڑا ملے گا تب بھی چل جائے گا، اس کو کوئی پرابلم آنے والا نہیں۔ تو وراثت میں لڑکیوں کا آدھا حصہ ہے، میں نے اس کی حکمت بھی آپ کو بتا دی۔ لیکن نبی کی وراثت مال کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، پیسوں کی نہیں ہے، جائیداد کی نہیں ہے کہ جس میں ہم آپ کو حصے کو مقرر کر کے دیں۔ نبی کی وراثت علم کی وراثت ہے، اللہ کے جانب سے ملے ہوئے نالج کی وراثت ہے، لائی ہوئی رسالت کی وراثت ہے۔ تو حضور اگر یہ کہتے کہ فلاں کو اتنا ہی ملے گا، فلاں کو اتنا ہی ملے گا، تو لوگ سمجھتے بس ہمیں اتنا ہی مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو نبی نے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، میری وراثت ہے، تم کتنا لینا چاہتی ہو تمہارے اختیار میں ہے، تم جتنا لے لو اتنا نبی تمہارے حوالے کر دے گا۔ تم جتنا لے لو اتنا نبی تمہارے حوالے کر دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک عورت عالمہ کا ٹائٹل حاصل ہی نہیں کر سکتی، بلکہ اگر وہ مردوں سے زیادہ محنت کر کے اس فیلڈ میں آگے جائے تو وہ معمولی نہیں بلکہ مردوں سے بڑی عالمہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ رسول نے اپنی وراثت میں حصہ مقرر نہیں کیا۔ حصہ کس کے ہاتھ میں رکھ دیا؟ ہمارے ہاتھ میں۔ کتنا چاہیے تم کو؟ رسول کی وراثت سے کتنا چاہیے تم کو؟ کہا تمہاری طاقت، کتنا لینا ہے تم کو؟ جتنا لینا ہے لے جاؤ، ہماری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، جو جتنا لینا چاہے گا اس کو اس سے زیادہ نواز دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک لڑکی معمولی نہیں ہے، علم کے معاملے میں عالمہ کا ٹائٹل بھی لے سکتی ہے، اور صرف عالمہ کا ٹائٹل نہیں بلکہ اگر زیادہ محنت کرے تو مردوں کو جو عالم کا ٹائٹل ملا ہے اس سے بھی بڑا ایک عالمہ کا ٹائٹل ہو سکتا ہے۔ چلو، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ تمہارا فائدہ ہو تو لینا چاہیے، ورنہ مرد لوگ ہیں نا عورتوں کے فائدے بیان ہی نہیں کرتے نہیں کرتے، بہت کم کرتے۔ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے رائٹس، عورتوں کے اختیارات، عورتوں کو ملنے والی فضیلتیں، اس پر لوگ بہت کم بات کرتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں دبی کی دبی رہ جائیں، اٹھنے ہی نہ پائیں۔ اور ہم الحمدللہ ہم ہر سچائی کو جو عورتوں کی ہوتی ہے اس کو برملا بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری بہن نیچے نہ رہ جائے۔ نبی نے جس کو جتنا اٹھانا چاہا ہے اتنا بتا دو تاکہ وہ بھی اگر اٹھنا چاہے تو اٹھ جائے۔ تو آپ ٹائٹل لے ہی نہیں سکتی ہے، بڑے ٹائٹل تک بھی جا سکتی ہے۔ ٹائٹل کتنا بڑا ہے جب وہ جان لے گی نا تو آپ کو لینے کا شوق ہوگا، ورنہ یہ گلاس اگر دے تو ابھی اب یہاں رکھ کے چلی جائے گی، گلاس لے کے کیا کروں گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے کو ٹائٹل کی قیمت بھی بتائی گئی ہے۔ نبی کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، وہ ہر ایک کے دماغ میں وہ بات نہیں آتی ہے۔ نبی اس لیے ہر چیز بولنے جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ہیلپ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔
اس کا نالج اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے وہ جتنے گائیڈ ہماری کر سکتا ہے اتنے ہم اور آپ کسی دوسرے کی اتنی بڑی گائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو نبی نے ٹائٹل تو دیا کہ تم کو ادھر سے نکال کے کدھر کیا، میں بار بار بول رہا ہوں تاکہ تمہیں ٹائٹل بھی یاد رہے اور اس کی قیمت بھی یاد رہے۔ تو اکیلے اتنی نہیں، پھر ایک دن ایسا آئے کہ ہمارے صورت میں ساری جگہوں پر عالمہ کلاس چل رہا ہو اور انشاءاللہ سال میں ہزاروں لوگوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو ادھر کے ٹائٹل سے نکال دیا جہالت کے اور عالمہ کے ٹائٹل پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ بولو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں نصیحتیں ایسی چیز ہیں کہ اگر اس کو اچھی طریقے سے دنیا کو بتایا جائے نا تو آج بھی دنیا کی سلیٹ کلین ہے اور اس پر جیسا لکھنا چاہو ایسا لکھ سکتے ہیں۔ آج بھی جیسا لکھنا چاہو ایسا لکھ سکتے ہیں، اور وہ لکھائی جب دلوں کے اندر ہو جاتی ہے نا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، چونکہ ہمارے بدن میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف دل و دماغ ہی سے چل رہا ہے۔ کس سے چل رہا ہے؟ دل و دماغی ہمارے یہ راس الاعضاء ہے۔ راس الاعضاء کا مطلب سردار ہے۔ دل اور دماغ ہمارے بدن کے کیا ہیں؟ زور سے، دل و دماغ ہمارے بدن کے کیا ہیں؟ سردار۔ اسی کا کنٹرول ہے۔ اگر دماغ پرابلم میں چلا جائے، آپ انسانیت سے بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں، پاگل بن جاؤ تو دماغ کنٹرول سے چلا جائے تو اگر ہمارا جس سسٹم کو وہ چلا رہا ہے اس سسٹم کی طرف پرابلم میں آئے تو پورا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، چل ہی نہیں پائے گا۔ تو دل و دماغ جو ہے وہ رئیس الاعضاء، ہمارے بدن کے سردار ہیں، وہ انہی کے اوپر ہمارا بدن چل رہا ہے۔ اگر میں تمہارے ہاتھ کو سکھاؤں تو ہو سکتا ہے نصیحت پر عمل نہ ہو، میں تمہارے پاؤں کو سکھاؤں تو ہو سکتا ہے نصیحت پر عمل نہ ہو، میں تمہارے بدن کے دوسرے اعضاء کو سکھاؤں تو ہو سکتا ہے نصیحت پر عمل نہ ہو۔ لیکن اگر ایک اچھا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ نصیحت اعضاء پہ نہیں کرتا، وہ رئیس الاعضاء پہ کرتا ہے، اس کے دماغ میں نقش کر دیتا ہے اور اس کے دل میں نقش کر دیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر دل و دماغ کے اندر نصیحت نقش ہو جائے گی تو پھر ہاتھ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آرڈر اندر سے آئے گا اور باہر والے کام کرنے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ زور سے، باہر والے کام کرنے کے لیے خود سے کیا ہو جائیں گے؟ تو ان سب کو سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کس کو سکھاؤ؟ دل اور دماغ کو سکھا دو، وہ سیکھ گیا تو پھر یہ تو محتاج ہے ان کے ہی، وہ جو کہے گا وہ کرے گا۔ میں نے اندر سے سوچا میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں، دیکھو اٹھا دیا نا، اور پھر میں نے کہا اندر سے کہ نہیں نیچے کر دے، اور میں نے کر دیا۔ یہ تھوڑی نہ کر رہا، میں اندر سے نہیں کہا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، لیکن میں نے اندر سے اس کو میسج دیا کہ نیکسٹ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ریڈی، ہم تمہارے ساتھی ہیں، اس لیے کہ تم ہمارے لیڈر ہو اور ہم تو تمہارے ماتحت چلتے ہیں۔ تم کہو چلو تو ہم چلیں گے، تم کہو بیٹھو تو ہم بیٹھ جائیں گے، تم کہو خاموش رہو تو ہم خاموش رہ جائیں گے، تم کہو بولو تو ہم بولتے ہو جائیں گے۔ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم تو صرف تمہارے کہنے پہ چلتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل و دماغ کے اندر اگر نصیحت کو بسا دیا جائے تو اعضاء کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں خود سے چلتا ہو جائے گا، ہاتھ خود سے کام کرتا ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جو اچھی نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں وہ نصیحت ڈائریکٹ کن پہ کرتے ہیں؟ دل و دماغ پہ۔ ابھی میں بول رہا ہوں وہ تمہارے اعضاء پہ جا رہا ہے یا سیدھا دل و دماغ پہ جا رہا ہے؟ دل و دماغ پہ۔ تو تم کو ایسا ہوگا کہ وہ مولانا صاحب نے کہا ہے نا، وہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، ہاں ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، تو آٹومیٹکلی کرتے ہو جاؤ۔ جو آگے پیچھے تھوڑا سا ماں باپ کے پوشنگ پہ کلاس میں آ گیا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا، نہیں مولانا نے کہا ہے نا، اب تو ہم نے کرنا ہی ماں باپ کے پوشنگ پہ نہیں، اب تو ہم اپنی چوائس پہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو دوسرے کے کہنے پہ کرو نا تو اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل ہی کسی چیز کو چاہتا ہے تو پھر ہمارے لیے کام کیا ہو جاتا ہے؟ کام کو آسان کرنا ہو تو آسان کام کو مت تلاشو، یہ غلط ہے کہ آسان کام آسان ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر میرا دل نہ چاہے تو آسان کام بھی میرے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ زور سے، میرے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل۔ کیوں آسان مشکل بن گیا؟ اس لیے کہ میرا دل چاہتا نہیں ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ کام آسان بھی نہیں ہوتا ہے، کام مشکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہماری چوائس کا فیصلہ ہے۔ اگر میرا دل کسی کام کے ساتھ میں لگ جائے تو مشکل بھی ہوگا، مگر میرا دل چونکہ اس کو چاہتا ہے تو میرے دل کے لیے وہ کیا بن جائے گا؟ ہاں، تو آسان کام مت تلاشو، اپنے دل کی آواز کو سننے کی کوشش کرو۔ اگر میرا دل اس کو پسند کرتے ہو جائے گا تو پھر میرے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں یہ نہیں سمجھتے، ہم کام کو دیکھتے ہیں اتنا ہارڈ کام ہے کیسے کریں گے، اتنا مشکل کام ہے کیسے کریں گے۔ ارے یار دل کو سمجھا لو نا تو مشکل نہیں رہے گا، وہی کام تم کو سب سے آسان لگے گا، وہی کام تم کو سب سے ہاں۔ اس لیے ہاتھ پاؤں سے زیادہ کس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ دل و دماغ کی۔ تو حضور نے ہم کو ٹائٹل بھی بتایا، کیا بتایا؟ ٹائٹل، کہ ہم تم پر احسان کرنے جا رہے ہیں، تم نے علم سیکھا ہمارے نصاب کا، اور تم نے خواہش کی کہ ہم یہ سیکھ کر کے دوسروں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں گے، تو حضور نے فرمایا تب تو ہم تمہیں بھی معمولی نہیں رہنے دیں گے۔ اب تک تمہارے ساتھ میں خطاب تھا جاہلوں کا، لیکن اس خطاب سے میں نے تم کو نکال دیا۔ آج کے بعد پوری دنیا پر ہم اعلان کر دیں گے یہ آنے والی لڑکی عالمہ ہے، اب اسے ضروری ہے کہ تم عالمہ ہی کہو، اس لیے کہ یہ ٹائٹل اس نے خود نہیں لیا ہے، ہمارے دین کا علم حاصل کیا ہے تو یہ ٹائٹل ہم نے ان کو دیا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد جو ان کو جاہل کہے گا، گنہگار ہوگا، ان کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، گنہگار ہوگا، ان کی عزت نہیں کرے گا، گنہگار ہوگا، بلکہ تم کو حضور نے اس درجے پر لے جا کر کے رکھ دیا ہے کہ اے عالمہ اور اے عالماؤ، ہم نے تم کو اس جگہ پر لا کر کے رکھا ہے کہ دوسروں کے چہروں کو دیکھنے میں عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے نبی ہو کر کے تمہارے چہروں کو اتنا فضیلت والا بنا دیا ہے کہ ہم نے اپنی امت میں اعلان کر دیا ہے کہ نبی علماء کے چہرے کو اور عالمات کے چہرے کو دیکھنا بھی یہ لوگوں تم لوگوں کے لیے بڑی عبادت میں شمار ہوتا ہے، بڑی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تمہیں دیکھنا بھی بڑی عبادت میں شمار کر دیا، تم کو کتنا معمولی بنا دیا کہ صرف تم پر نگاہ جائے پھر بھی دیکھنے والا ثواب کا مستحق بن جائے۔ تو تمہارا درجہ کتنا ہوگا کہ تمہیں دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، تو تم کو رسول نے کس جگہ پر جا کر رکھا ہوگا کہ تمہیں دیکھنے والا ثواب کما رہا ہے، تو تم اپنے علم سے کس درجے پر جا کر کے پہنچی ہو اور تمہیں کیا کچھ مل رہا ہوگا، وہ تو وہی جانتا ہے جو ان گہرائیوں میں جاتا ہے اور پھر نبی کی وراثت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی نے ٹائٹل بھی دیا، ٹائٹل کی اہمیت بھی بتائی کہ تو اتنا قیمتی ہے کہ تجھے کوئی دیکھے گا وہ بھی ثواب سے محروم، جو دیکھے گا وہ بھی ثواب سے محروم، تو سراپا عبادت بن گئی کہ تجھے دیکھ کر لوگ عبادت پالیں، ثواب پالیں۔ اب اس ٹائٹل کو حضور نے کتنا اٹھایا، تو یہ ایک پہلو میں نے بتایا کہ تجھے دیکھنے کو اتنا اوپر لے جا کے بیان کیا۔ نبی نے اس ٹائٹل کو کتنا بڑا بیان کیا تاکہ تمہارے پاس میں اس نصاب کو پڑھنے کے بعد میں سند حاصل ہو تو اس کو کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھ کر کے اپنے گھر میں رکھ مت لینا، بلکہ یہ سمجھنا یہ کاغذ کا ٹکڑا کتنا قیمتی ہے کہ اس کے پیچھے میرے نبی نے ایک عظیم بشارت کو لگا دیا ہے، ایک عظیم بشارت کو زور سے ایک عظیم بشارت کو لگا دیا ہے۔ وہ بشارت میں تم کو سنانے جا رہا ہوں کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر تو رکھا، لیکن یہ کتنا بلند و بالا ہے، یہ کتنا بلند و بالا ہے، وہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک نبی ہی سمجھتا ہے، اور اس نبی ہی نے ہم کو بتا دیا جہاں غلطی کا کوئی امکان غلطی کا کوئی امکان ہم بولیں گے تو تم سمجھو چلو مول صاحب الفاظ سے بول رہے تو انہوں نے کچھ کہہ دیا اور کچھ ہماری خوشی کے لیے بیان کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم بولیں گے تو صرف الفاظ ہو سکتے ہیں، اور نبی بولے گا تو الفاظ نہیں ہوتے ہیں، حقیقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے میسج ہوتا ہے، اور نبی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور کی زبان کے بارے میں کیا شعر ہے؟
حکومت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ وہ زبان جس کو ہر کن کی ہر کام کی چابی، ہر کام کی چابی کیا ہے؟ نبی کی. اللہ نے ان کو یہ طاقت دی جو بولے ہو جائے، جو بولے. ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی تھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا. حضور نے فرمایا رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، لیفٹ ہینڈ سے کھانا شیطان کا کام ہے. تو وہ آدمی چاہے جو رہا ہوگا، اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کی گئی ہے، مگر اس نے حضور سے یہ کہا کہ حضور میرا داہنا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا ہے، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں. حالانکہ جھوٹ بولا. کیا بولا تھا؟ کیا کہا؟ داہنے ہاتھ سے اٹھ نہیں پاتا ہے اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں. حالانکہ داہنا ہاتھ اس کا صحیح تھا، اٹھ رہا تھا. بلا وجہ اس نے ایکسکیوز بنا کہ میں بائیں ہاتھ سے اس لیے کھا رہا ہوں، میرا داہنا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں اٹھ سکتا ہے تو نہیں اٹھ سکتا. کیا کہا؟ تو نہیں اٹھ سکتا. اس کے بعد اس کا ہاتھ ایسا ہی ہو گیا، وہ مر گیا. وہاں تک اس کا ہاتھ اس کے منہ تک پہنچ ہی نہیں پایا، نہیں پہنچ پایا. وہ زبان جس کو ہر کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ. یہ میں نے آپ کو نبی کی زبان کی اہمیت اور حیثیت بتائی. تو اب نبی کا جو ٹائٹل دیا ہے نا، اس ٹائٹل کی حیثیت چونکہ نبی بتا رہے ہیں، تو پہلے میں نے تم کو نبی کی زبان کی حیثیت بتا دی کہ وہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہی نبی آ کر کے اس ٹائٹل کی اہمیت کو بتانے جا رہا ہے تاکہ جس کو مل جائے وہ اس کو معمولی نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ میرے نبی نے اس ٹائٹل کو دے کر کے مجھے کہاں لے جا کر کے بٹھا دیا، کہاں لے جا کر کے. تو پھر تو یہ ٹائٹل لینے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش کرنی پڑے گی نا، محنت کرنی پڑے گی نا. اور پھر میرا دل اندر سے آواز دے گا نہیں یار کچھ مشکل نہیں ہے. کوئی بھی کتاب آئے گی مشکل نہیں ہے. مشکل اس لیے ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا. آج میرے دل کو ایک ایسی نصیحت پہنچ گئی ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی کتاب آئے گی میرے لیے مشکل نہ ہوگی، کیونکہ وہ کتاب میری چوائس بنی ہوگی، میری محبت کا مرکز بنی ہوگی. اور محبت کے ساتھ اگر کسی چیز کو اپنایا جائے تو مشکل نہیں ہوتا ہے، بلکہ مشکل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ زور سے مشکل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں. تو آج کے بعد میں کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی. ایک عجیب فارمولا دے کے جا رہا ہوں، ہر مشکل کو میں تمہارے لیے آسان بنا کے جا رہا ہوں. ہر مشکل کو کیا کر کے جا رہا ہوں؟ آسان بنا کے جا رہا ہوں. اگر تم اس کو سلامت رکھو گے تو پھر نکال دیا تو پھر تو کوئی حاصل نہیں ہے. اس لوگ بولتے نہیں اس کان سے سنو اس کان سے، ایسے بولتے ہیں نا. کوئی آدمی وہ چلا کے بولتا ہے، کچھ ادھر ادھر کی بات بولتا ہے، وہ کہتے ہیں خاموش رہو، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. تو اگر ادھر بھی ایسا کرو کہ ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو تب تو گیا، یہیں سے نکل جائے گا، آگے کچھ نہیں آئے گا. لیکن دونوں کان بند کر لو، اندر جانے کے بعد میں یہ بات نکلنے ہی نہ پائے. تو یہ ایک ایسا فارمولا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی فکر و فن تمہارے لیے مشکل نہ ہوگا. کتنی بھی سخت کتاب لا کر کے تمہارے سامنے رکھا جائے تو تم کو کیا محسوس ہوگا؟ کیا محسوس ہوگا؟ تو بولو چاہیے یہ وظیفہ کو کہ ہر مشکل کیا بن جائے؟ آسان بن جائے. وظیفے پڑھنے سے آسان نہیں ہوتا ہے. وہ تو ایک ہیلپ لائن ہے کہ جس میں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور تھوڑی برکتیں مل جاتی ہے. آسان نہیں ہوتا ہے، مگر میں فارمولا جو بتانے جا رہا ہوں وہ واقعتاً آپ کے لیے کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا. مائک کی اذان ہے، کوئی بات نہیں، اپنے کو ڈسٹرب نہیں ہے. اوریجنل پر خاموش رہنا چاہے، مائک میں آپ کی چوائس ہے. تو آپ اس چوائس پر عمل کریں گے تو شاید اپنے کنٹینیو نہیں رہ پائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینیو رہ سر. ہاں، ٹائٹل کی اہمیت. ٹائٹل کی آج دنیا میں لوگ عالم عالمہ کو کچھ حیثیت نہیں دیتے. تو لوگ ایسا رکھتے ہیں اس کو سیکھ کے کیا کریں گے؟ ایک ڈاکٹر بنا تو وہ ڈاکٹر بن گیا، ایڈوکیٹ بنے وہ ایڈوکیٹ بن گیا، وہ انجینئر بنا تو انجینئر بن گیا. تو دنیا کا ٹائٹل ہم کو بڑا لگتا ہے چونکہ اس کے پیچھے پیسے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ٹائٹل بڑا لگتا ہے. اگر تم پیسوں کو بھول کر کے اگر بات کرو تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ میں نبی کی وراثت لگی ہوئی ہے، وہاں دولت لگی ہے.
کل ختم ہوگی، وہ ٹائٹل یہاں تک ہے، آگے نہیں جا سکتا. اور نبی کی طرف سے جو ٹائٹل ملا ہے وہ اتنا عظیم ٹائٹل ہے کہ اس ٹائٹل کے ساتھ دنیا نہیں، سراپا نبی بیٹھا ہوا موجود ہے. نبی کی وراثت اس کے ساتھ میں لگی ہوئی موجود ہے. اس لیے نبی نے جب اس وراثت کا اعلان کیا تھا تو فرمایا تھا انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، انبیاء علم کے وارث بناتے ہیں. من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس وراثت کو لے لیا وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے. نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے دامن میں میری اس وراثت کو سمیٹ لیا وہ معمولی نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عظیم الشان ہے. دنیا کو جو ملا وہ دنیا ہے، اور تجھے جو ملا وہ رسول اللہ کی وراثت ہے، رسول اللہ کی وراثت ہے. اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. تو حضور نے اسی حدیث میں فرمایا من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے میری وراثت کو لے لیا اس نے بہت بڑے حصے کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیا. وہ ٹائٹلوں کو بھول جاؤ جو باہر سے ہم کو نظر آتے ہیں کہ اس ٹائٹل میں دنیا ہے، اور میرے ٹائٹل کے اندر میرا نبی ہے اور میرے نبی کی وراثت ہے. اگر میری سمجھ میں آ جائے کہ میرا نبی کیا حیثیت رکھتا ہے، میں سب کو بھول جاؤں گا، اسی کو لے لوں گا. اور میری سمجھ میں آ جائے کہ میرے نبی کی وراثت کی حیثیت کیا ہے تو سب چھوڑ دوں گا، اسی کو سمیٹنے کے پیچھے لگ جاؤں گا. دیکھو میں ابھی اہمیت ہی بتا رہا ہوں، ابھی چیز تو وہ واقعی ہے. تو یہ بھی ایک بیان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ جس چیز کو میں تمہارے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں اس کو بولتا تو رہوں مگر اس کو لاؤں نہ، بولتا تو رہوں مگر اس کو لاؤں، آخر میں لے جاؤں تاکہ آپ بنے رہیں کہ آپ کی نظر کس پہ آ گئی، ٹائٹل کتنا قیمتی ہے اس پر تمہاری نظر کو میں نے بٹھا دیا. اب میں اسی کو بیان کرنے جاؤں، لیکن اس کے پیچھے اور بھی. تو مجھے معلوم ہے کہ میری ساری باتیں آپ لے لیں گے، اس لیے لے لیں گے کہ آپ کی نظر ٹارگٹ پر ہے نا، تو آپ پہنچنا چاہتی کہ اس ٹارگٹ پر مولانا کب جا رہے، کب بتا رہے، تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور میں اس کو حاصل کر لوں. اور میں پہلے بتا دوں تو بات کی باتیں پھر چلو وہ تو ہو گیا نا، اصل اب کیا ہے. تو اس لیے اس کو آخر میں لے جایا جاتا ہے، بار بار اس چیز کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس ٹائٹل کی اہمیت کو باقی رکھ کر کے آپ کو بالکل نزدیک لایا جاتا ہے کہ بھئی آدمی ضروری نہیں ہے کہ مکان میں نزدیک ہو جائے، ضروری نہیں کہ بیٹھک میں نزدیک ہو جائے. یہ تو دنیا ہے زمین کی، کبھی قریب بھی ہوتی ہے کبھی دور بھی ہوتی ہے، مگر جو سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں آدمی کو دور رکھتے ہوئے بھی اپنے سے قریب کر سکتے ہیں. تو ایک مقرر کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے پبلک کو اپنے سے نزدیک لائے. کیا کرے؟ نزدیک لائے. نزدیک لانے کا مطلب اس کو اس طریقے سے سمجھاتا جائے کہ وہ اور سننے کی خواہش اور سننے کی خواہش اور سننے کی خواہش، اس طریقے سے وہ آگے بڑھے اور جو اپنا ریئل مقصد ہے نا اس وقت بیان کیا جائے تو آسانی سے وہ ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے، دور سے ہاں پھر نکلتا نہیں. کھڑا ہوگا تو بھاگ جائے گا نا، بیٹھے بیٹھے کیسے بھاگے گا. اس لیے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی تو اپنے کیا بولتے ہیں، ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی. آپ کی بات ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی، کھڑی نہیں ہے کہ بھاگ جائے، بیٹھے بیٹھے بھاگا نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہاں. تو ہم اپنی بات کیا کر رہے ہیں، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، بھاگنے ہی نہ پائے، بیٹھ جائے بھاگنے ہی. ہاں ٹائٹل پر میں آ رہا ہوں پھر سے. یہ ٹائٹل کتنا عظیم ہے کہ تم کو جاہلوں کے ٹائٹل سے نکال دیا، عالم و عالمہ کے ٹائٹل پر لا کے رکھ دیا. اب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ٹائٹل کتنا بڑا ہے، تو شاید تم یہاں پہنچنے کے بعد بھی اس کی اہمیت کو نہ سمجھ پاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس میں کامیاب نہ ہو پاؤ. لیکن اب جو اہمیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر وہ اہمیت تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے گی تو اس کے بعد تمہاری خواہش یہ ہوگی کچھ بھی ہو جائے اب تو میں اس کو لے کر ہی رہوں گی. کچھ بھی ہو جائے اب تو میں اس کو پھر سے انشاءاللہ ہو تو اللہ کی توفیق بھی مل جاتی، سمجھ رہے ہیں. تو لے کر ہی رہوں گی. اب میں اس پر پہنچا رہا ہوں کہ اب تمہارے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ اب تو میں اس ٹائٹل کو لے کر ہی رہوں
اور زور سے، اب تو میں اس ٹائٹل کو بولو صحیح نا؟ لیکن ابھی پہنچا نہیں ہے، مگر اس سے پہلے تم وعدہ کر رہی ہو کہ ہم لے کر۔ اب دیکھو اس ٹائٹل کی اہمیت جو حضور تم کو دینے جا رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا بیان کرنا یہ انسان کی بساط میں، اس کے الفاظ میں نہیں آ سکتا، الفاظ میں آ ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا وہ ٹائٹل ہے۔ حضور فرماتے ہیں فضیلت العالم علی العابد کا فضیلتی علی ادناکم، یہ تمہارے ٹائٹل کی حیثیت ہے، یہ تمہارے ٹائٹل کی کیا ہے؟ فضیلت العالم، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، بالکل جاہل بے عمل پر نہیں، ایک عابد جو ضرورت کا علم سیکھا بھی ہے، عمل بھی کر رہا ہے، راتوں دن اس عبادت میں لگا ہوا ہے، راتیں اگر وہ نمازوں میں گزار رہا ہے تو دین روزے میں گزار رہا ہے، جس کی ہمہ وقت کی عبادت اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، ایسا عابد اور ایسا زاہد، اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ مگر میرا نبی جو ٹائٹل تم کو دینے جا رہا ہے اس ٹائٹل کو اس سے بھی اوپر لے جا کر کے بیان فرما رہا ہے، فرماتا ہے فضیلت العالم علی العابد کا فضیلتی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے جیسے میرے نبی ہونے کی فضیلت تم میں سے سب سے کمتر کے اوپر۔ حضور تو سب سے بڑے ہیں نا، مگر جو سب سے کمتر ہوگا اس پر حضور کی فضیلت سب سے زیادہ، جو اس سے بڑا ہوگا اس میں اس اعتبار سے زیادہ، اور نبی ہوگا تو نبی کے کمپیئر میں اس حیثیت سے زیادہ، کوئی رسول ہوگا تو رسول کے کمپیئر میں اس حیثیت سے زیادہ، لیکن جو سب سے کمتر ہوگا اس پر رسول کی فضیلت اتنی ہے کہ الفاظ میں ان فضیلتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قربان جاؤ تم اپنے اس ٹائٹل پر جو ٹائٹل رسول کی طرف سے تم کو دیا جا رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، اتنا ہی سمجھ لو اس ٹائٹل کی عزت کیا ہے جتنی میری فضیلت ہے۔ اے میرے علم کے وارثو، میرے رب نے میرے علم کے صدقے میں تم کو بھی ایسی ہی فضیلت عطا فرما دی ہے، ایسی ہی فضیلت عطا فرما دی ہے، تم میرے نائب ہو اور تم کو بھی ایسی فضیلت دے دی گئی ہے۔ یہ تمہارا ٹائٹل ہے، جو ٹائٹل تمہیں عالمہ کی سرٹیفکیٹ کے نام سے دیا جائے گا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا اگر لیا جائے تو شاید کہ ہم فوٹو کاپی مشین سے 2-3 روپے میں اس کاپی کو حاصل کر سکیں گے، لیکن یہ ٹائٹل کاغذ کا اگرچہ قیمتی نہ ہو مگر اس لکھائی پر جو ٹائٹل ہے وہ نبی کی وراثتوں کا ٹائٹل ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی بھی آدمی قیمت نہیں چکا سکتا، کوئی آدمی قیمت نہیں چکا سکتا۔ اتنا بڑا درجہ درس نظامی کو اچھی طریقے سے پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے۔ آخری لفظ، مگر اس میں شرط ہے، اس میں ایک شرط ہے، اس شرط کو ہم فلفل نہیں کریں گے تو ٹائٹل لینے کے بعد بھی ہم بے عزت ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ بے عزت۔ تو ٹائٹل لینا بھی ہے اور ٹائٹل کی عزت کو برقرار بھی رکھنا ہے، دو کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں، اگر کوئی آدمی ٹائٹل کی عزت کو برقرار نہ رکھ سکے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، ٹائٹل اس کا بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، آئے دن آپریشن میں غلطی کر رہا ہے، جو بھی آپریشن کیا غلط ثابت ہوا، آنکھوں کا کیا خراب کر دیا، دل کا کیا خراب کر دیا، ہاتھ کا کیا خراب کر دیا، ہر جگہ پر اس کا آپریشن فیل جا رہا ہے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر نہیں ہے، جاہل ہے، جھوٹے سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھ گیا، جو بھی آپریشن کرتا ہے غلط کر رہا ہے، ایک بھی صحیح نہیں کر رہا ہے۔ تو ٹائٹل تو ڈاکٹر کا ملا تھا، وہ بہت عظیم الشان تھا ٹائٹل دنیا کے حساب سے، مگر اس نے ہر آپریشن میں غلطی کی، تو اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نہیں، جاہل ہے، ڈاکٹر نہیں، جاہل ہے، ہر آپریشن غلط کیا، کچھ نہیں آتا اس کو، کاغذ اس کا بیکار ہے۔ تو دیکھو کاغذ بڑا قیمتی تھا کہ نبی کی وراثت کا ٹائٹل میں نے اس کے نام سے تم کو دیا تھا، لیکن اگر ہم اس کی قدر نہیں کر پائیں گے تو کل لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارا ٹائٹل صحیح، تمہارا ٹائٹل بیکار تھا، تمہیں وہ نام دینا نہیں چاہیے تھا۔ تو وہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ زور سے
کس کی عزت کرنی چاہیے؟ ٹائٹل کے بچانے کی. ٹائٹل کے کیسے بچے گا؟ بولو آپ بول رہے ہیں. ٹائٹل اب کیسے بچے گا؟ عمل کے ذریعے. باہر چل کے جیسے لوگ ہنس رہے ہیں ہم بھی ہنسیں گے. لوگ کہیں گے وہ جاہل تھے یہ عالم ہے, فرق کیا ہوا؟ باہر چل کے لوگ جیسے کپڑے پہنتے ہم پہنیں گے, لوگ کہیں گے یہ غیر عالم, یہ عالم ہے, فرق کیا رہا؟ فرق کیا رہا؟ تو جیسے لوگ کر رہے ایسا میں کروں گا تو لوگ میرے ٹائٹل کو جعلی سمجھیں گے, جھوٹا سمجھیں گے, مصنوعی سمجھیں گے. تو ٹائٹل تو ملا بڑا عظیم الشان ہے, مگر اس ٹائٹل کی حفاظت اور میرے ذمہ ہے. اگر میں اس کی حفاظت کروں تو لوگ باہر نکلیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ہماری جیسی نہیں, یہ عالمہ ہے, اس کو الگ جگہ پر بٹھاؤ, اس کو بلند جگہ پر بٹھاؤ, اس کی عزت کرو, اس کی رسپیکٹ کرو, اس کی قدر کرو, اس لیے کہ وہ ہم میں سے نکل گئی, بڑے درجے پر پہنچ گئی. اگر ہم اپنی سند کی حفاظت کریں گے اپنے کردار کے ذریعے سے تو لوگ میری سند کو صرف کاغذ نہ کہیں گے, لوگ میری سند کو میری حقیقت سمجھ کر کے ہر جگہ پر مجھے عزت دینے کی کوشش کریں گے. تو یہ بھی ٹائٹل لینا بھی کمال ہے, مگر ٹائٹل لینے سے بڑا کمال کیا ہے؟ ٹائٹل کی حفاظت کرنا. اور وہ حفاظت یہ ہے کہ ہم باہر نکل کے صرف اپنے آپ کو عالم و عالمہ نہ کہیں گے, ہم اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے ہر طور طریقے کے ذریعے سے لوگوں سے امتیاز کر کے بتائیں گے اور دنیا سے کہیں گے کہ اس لیے ہمارے اور تمہارے کردار کے درمیان فرق ہے کہ رسول نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے, اور یہ جو ہمارا فرق تمہارے درمیان آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ صرف میرے پاس ٹائٹل ہے, اس لیے آ رہا ہے کہ میرے رسول نے مجھے اپنا نائب بنایا ہوا ہے. تو ایسا ہی طریقہ ہم کو اپنانا پڑے گا. تو انشاءاللہ ٹائٹل بڑا عظیم الشان ہے, اس سے آپ کو لینے کا شوق پیدا ہو گیا اور اس کی قدر میں نے آپ کو سکھا دی تاکہ لینے کے بعد اس کی عزت کرنے کا بھی سلیقہ آپ کو آ جائے. الحمدللہ میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو سورت میں رہنے والی ان تمام لڑکیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے تم کو منتخب کر کے لوگوں سے الگ کر کے اپنے دین کا اور نبی کی وراثت کا وارث بنانے کے لیے تم کو ان مدرسوں کے اندر بھیجا ہے. ابھی تو تم معمولی ہو, ابھی تو تم طالب علم ہو, ابھی تو تم اسٹوڈنٹ ہو, لیکن پڑھتے جاؤ گی تو ایک دن جیسے ان بچیوں پر آ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنا کورس مکمل کر لیا, ان کو آئندہ کل یہی ٹائٹل دیا جائے گا اور ساتھ میں اس کی حفاظت کی نگرانی کے بارے میں بھی ان سے کہا جائے گا. اور جو بچیاں ابھی ابتدائی احوال سے گزر رہی ہیں وہ بھی مایوس نہ ہو, اپنی محنت جاری رکھے, اپنی کوشش جاری رکھے, اپنا شوق جاری رکھے. انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ نبی کے وارثوں کے ہاتھوں سے کاغذ کے اوپر عالمہ لکھ کر کے وہ ٹائٹل آپ لوگوں کے بھی حوالے کیا جائے گا. بولو وہاں تک پہنچنے کی ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. بیچ میں سے اٹھ کر کے بھاگ تو نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. اب اتنا سمجھنے کے بعد تو بھاگے تو شاید کہ اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو اتنی گراں قدر باتیں کہ جو ہمارے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے, الحمدللہ میں نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے تمہارے دامن میں ڈال دیا ہے. اب تمہیں قدر کرنی ہے کہ ان موتیوں کو ہم سنبھال کے رکھیں گے تو انشاءاللہ جس کے پاس ڈائمنڈ ہوتے ہیں, جن کے پاس میں موتی ہوتے ہیں, وہ دولت مند اور ثروت مند کہے جاتے ہیں. تو یہ بھی قیمتی موتی ہے, اگر آپ اپنے دامن میں لے کر اس کو سمیٹ کر کے اس کو محفوظ رکھو گے تو دنیا تم کو بھی معمولی نہیں سمجھے گی. یہ جتنے گراں قدر ہیں اس کو سمیٹنے والے بھی اتنے ہی گراں قدر ہو جائیں گے, اتنے ہی گراں قدر ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ